बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें माह मुबारक रमज़ान की नेमत नसीब फरमाई। बहुत से लोग पिछले साल इस माह मुबारक रमज़ान में ज़िंदा थे, उन्हें ये नेमत नसीब हुई। इस साल वो इस नेमत को नहीं पा सके। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस साल माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ देखा, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी कि जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जिन्होंने माह रमज़ान शुरू किया, देखा और सोचा भी नहीं होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ईद पर हमारे दरमियान नहीं होंगे, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके। PIA के तैयारे का जो हादसा हुआ, कौन सोच सकता था कि ये सब मुसाफिर जिस फ़्लाइट के ज़रिए से सफ़र कर रहे थे, कराची जा रहे थे अपने अजीज़ों के साथ ईद करने के लिए, कौन जानता था कि ईद इनके नसीब में नहीं होगी और ईद इनके अजीज़ों के नसीब में भी नहीं होगी, कि ईद उनके लिए गम और सोग का मौका बन गया। तो हमें अगले पल का कोई पता नहीं है। आज मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाकर हम अपने आप को उस रास्ते पर चलाने की कोशिश करें, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें, उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें, उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करें जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। अगर हम उस मंजिल को याद रखे हुए हों और उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हों, चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ रहे हों, तो हमारी ये ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी होगी और इस ज़िंदगी का अख्ताम वही होगा जिसका फ़लसफ़ा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, फ़ुज़ तो वरबिल काबा के ज़रिए से। इंसान ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजारी, अल्लाह की बंदगी के रास्ते में गुजारी तो कामयाब रहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी मौत किस वक़्त आ जाए, लेकिन अगर इंसान ने गफलत की हालत में ज़िंदगी गुजारी और टाल मटोल करता रहा, अभी वक्त है फिर ठीक कर लेंगे, अभी वक्त है बाद में इस्लाह कर लेंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है कर लेंगे, तो कोई पता नहीं होता। वो जो बड़ा वक्त पड़ा हुआ होता है, कोई पता नहीं है कि बड़ा वक्त पड़ा हुआ है या पड़ा हुआ नहीं है। लिहाजा हमें फ़ुर्सत से फ़ायदा उठाना चाहिए और ये एक अज़ीम फ़ुर्सत थी माह मुबारक रमज़ान जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब की। और कल का दिन माह मुबारक रमज़ान में है या नहीं हमें मालूम नहीं है। अगर है तो बहुत अज़ीम फ़ुर्सत है। अल्लाह ताला जो कोताहियाँ हमसे हुई हैं उन कोताहियों की तलाफ़ी करने की हमें बाकी मांदा वक़्त में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बात जो बड़ी अच्छी तरह से याद रखने की है कि हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने में, अपनी खिलकत के मकसद की तरफ बढ़ने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मदद देती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे लिए आसानी पैदा कर देती है, वो ये है कि हम ख़ुद इसके बारे में कितने कमिटेड हैं, हमारी अपनी कमिटमेंट कितनी है। हमारी कमिटमेंट अच्छी हो अल्लाह के साथ, अल्लाह के रास्ते के साथ, अल्लाह की बंदगी के साथ, फिर हर रुकावट एक छोटी रुकावट बन जाती है और उसे हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारी कमिटमेंट कमज़ोर है
اور اس سے بھی بدتر یہ کہ سرے سے ہے ہی نہیں، تو پھر جتنا مرضی ہے انسان کے پاس قرآن کا علم ہو، جتنا مرضی ہے انسان کے پاس حدیث کا علم ہو، جتنا مرضی ہے انسان نے اخلاقیات کی کتابیں رٹی ہوئی ہوں، کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، بدو تھا، مدینہ کے ارد گرد کے کسی چھوٹے سے گاؤں سے آیا، مسجد نبوی میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ علمنی من القرآن، یا رسول اللہ مجھے قرآن شریف کی تعلیم دیجیے، یا رسول اللہ مجھے قرآن شریف سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بٹھایا اپنے سامنے اور اسے سورہ زلزال کی تعلیم دینا شروع کی۔ تعلیم کیا تھی؟ رسول اللہ پڑھتے تھے، رسول اللہ پڑھتے تھے، لوگ سنتے تھے، زبان ہی ان کی عربی تھی، تو رسول اللہ پڑھتے جاتے تھے، لوگ سنتے جاتے تھے، رسول اللہ پڑھتے جاتے تھے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچتا چلا جاتا تھا۔ رسول اللہ سے سن لینے کے بعد لوگوں کو کسی مولوی کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا کہ جی اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو رسول اللہ بیان کرتے تھے اور لوگ سمجھتے جا رہے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زلزال پڑھنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایک زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ آخر پہ جب پہنچے نا اس سارے واقعے میں، جو اہم بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے آخر پہ پہنچے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو شخص ذرے کے وزن کے برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرے کے وزن کے برابر برا کام کرے گا قیامت کے دن اسے بھی دیکھے گا۔ جب اس شخص نے یہ آیات سنی، مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب اس شخص نے یہ آیت سنی تو کہتا ہے یکفینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کافی ہے، مجھے بہت آئی۔ اس نے یہ بات اپنی گرہ سے باندھ لی، اس نے یہ بات اپنے پلے سے باندھ لی کہ میں چھوٹے سے چھوٹا کام کروں گا تو قیامت کے دن میں نے دیکھنا ہے، نیکی کا کام ہوگا تو اس نے بھی میرے سامنے آنا ہے، بدی کا کام ہوگا تو بھی میرے سامنے آنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی مجھے انعام ملنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی مجھے صلہ ملنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی مجھے اجر و ثواب ملنا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کے لیے بھی میرا مواخذہ ہونا ہے اور مجھے سزا ملنی ہے۔ اس نے یہ بات پلے سے باندھ لی، کہتا یا رسول اللہ یکفینی، یا رسول اللہ بہت ہے یہ میرے لیے، اور یہ کہہ کر اس نے رسول اللہ کو اللہ حافظ کہا اور چلا گیا۔ جب وہ مسجد سے نکل کے جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تبصرہ فرمایا، ایک کومنٹ کیا، ایک کومنٹ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاء اعرابیا ورجع فقیہا، یہ شخص آیا تھا تو جاہل دیہاتی تھا، یہ شخص آیا تھا تو بدو تھا، بدو یعنی جاہل دیہاتی، شخص آیا تھا تو جاہل دیہاتی تھا۔ جاء اعرابیا، آیا تھا تو جاہل بدو تھا، جاہل دیہاتی تھا۔ رجع فقیہا، واپس گیا ہے تو فقیہ بن کے گیا ہے، فقیہ۔ تو فقیہ یعنی جسے دین کی اصل بات کی سمجھ آ جائے، جسے دین کی روح کی سمجھ آ جائے، جسے دین کلک کر جائے، بقول آج کل کی نوجوان نسل کے، کلک، جسے کلک کر جائے، اسے یہ بات
کلک کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ زلزال سنائی، سورہ زلزال اسے کلک کر گئی. سورہ زلزال کی آخری آیت اسے کلک کر گئی کہ میں جو بھی کام کروں گا میرے سامنے آنا ہے. انسان کو یقین ہو جائے کہ اسے اپنے ہر کام کا جواب دینا ہوگا تو انسان اپنے سارے کام سوچ سمجھ کر کرے گا. لیکن جب انسان کا یقین کمزور ہو، جب انسان کا ایمان کمزور ہو تو پھر کام مشکل ہو جاتا ہے. یقین کمزور ہو، ایمان کمزور ہو یا سرے سے ہو ہی نہیں تو وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ سارے قرآن کا حافظ ہو، احادیث کا حافظ ہو، فقہی مسائل کا حافظ ہو، اخلاقیات کی اس نے کہانیاں پڑھی ہوئی ہوں، لیکن نہیں، کوئی چیز اسے نہیں روکے گی اگر اس کے اندر ایمان اور یقین نہیں ہے یا کمزور ہے. حافظ قرآن ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بچوں کو قرآن شریف پڑھا رہا ہے اور بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہوئے وہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. قرآن کا حافظ ہے لیکن حفظ قرآن اسے نہیں روک سکا. بہت ساری احادیث کا حافظ ہے لیکن احادیث اسے نہیں روک سکیں. بہت ساری اخلاقیات کی باتیں اس کو معلوم ہیں لیکن وہ اسے نہیں روک سکیں. وہ خود ہو سکتا ہے خطبہ بھی دیتا ہو، نماز بھی پڑھاتا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں اسے نہیں روک سکیں. کیوں نہیں روک سکیں؟ ایمان نہیں تھا. تو جو چیز روکتی ہے انسان کو برائی سے وہ ہے ایمان، اور جو چیز چلاتی ہے نیکی کے راستے پہ ہے وہ ہے ایمان، علم نہیں ہے. تو بہت زیادہ علم ہو اور ایمان نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر علم تھوڑا ہے لیکن ایمان ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا علم بھی انسان کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس بدو کی طرح سے کہ جب رسول اللہ کی زبان سے اس نے سنا اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس کو یقین ہو گیا، اس کو ایمان آ گیا کہ میں جو کروں گا میں نے قیامت کے دن دیکھنا ہے، جو میں کروں گا قیامت کے دن میرے سامنے آنا ہے، اسے یقین ہو گیا تو وہ فقیہ بن گیا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ کام کریں، اپنے ایمان کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. علم ٹھیک ہے، علم حاصل کریں، قرآن شریف کا علم حاصل کریں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، صحیح سجادیہ کا مطالعہ کریں، اصول کافی کا مطالعہ کریں، صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتابیں، اخلاقیات کی کتابیں، شیعہ کی ہوں، سنی کی ہوں، جس فرقے کی ہوں، اخلاقیات کی کتابیں، روحانیات کی کتابیں، حتیٰ کہ نان مسلمز کی ہوں، وہ بھی آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کب ہیلپ فل ہوں گی؟ جب آپ کے اندر نیت ہو، جب ہمارے اندر نیت ہو کہ ہم نے صحیح راستے کے اوپر چلنا ہے. تو اپنی نیت اور اپنے ایمان کی بہتری کو اپنا سب سے بڑا ٹارگٹ سمجھنا چاہیے. اپنے ایمان اور اپنی نیت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ایک دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس مجموعے کے اندر دعا ہے اور دعا کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق. 20 نمبر دعا ہے. یہ ساری دعائیں درود شریف سے شروع ہوتی ہیں. دعا کا قرینہ یہ ہے کہ دعائیں درود شریف سے شروع ہوں، درود شریف سے ختم ہوں، اس لیے کہ درود شریف وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. اور اگر آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں، آخر پہ بھی درود شریف پڑھیں، تو جس دعا کے شروع میں بھی قبول ہونے والی دعا ہو، آخر میں بھی قبول ہونے والی دعا ہو، تو پھر درمیان والی دعا ہے اس کے قبول ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں اس دعائے مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ کیا مانگتے ہیں اور وہ جو کامل ترین شخصیات تھیں وہ کیا مانگتی تھیں. امام زین العابدین علیہ السلام اس کائنات کی کامل ترین شخصیات میں سے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے 12 معصوم امام ہیں، کامل ترین ہستیاں اس کائنات کی، کامل ترین ہستیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے۔ تو یہ امام چہارم، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ اس دعا کا آغاز، یہ پوری دعا بھی نہیں پڑھوں گا، پوری دعا کوشش کیجئے گا رات کو پڑھ لیجئے گا، صحیفہ سجادیہ میں سے 20 نمبر دعا ہے۔ اس کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا مانگتے تھے، ان کی ترجیحات کیا تھیں، اس عظیم مقام اور مرتبے پہ ہونے کے باوجود ان کی طلب اللہ سے کیا تھی، اور ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وبلغ بایمانی اکمل الایمان، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کے درجے پر پہنچا دے۔ ساری بات ہی ایمان کی ہے، تو ایمان جو ہے اس کے درجات ہیں، یہ کمال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ جس بھی سٹیج پہ ہیں اس سے اوپر ایک اور سٹیج ہے، جس سٹیج پر پہنچ گیا اس سے اوپر ایک اور سٹیج ہے، اس پر پہنچ گیا اس سے اوپر ایک سٹیج ہے، اس پر پہنچ گیا اس سے اوپر ایک سٹیج ہے۔ ایمان کے درجات کبھی ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ تو ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین درجات کی طلب یہ فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبلغ بایمانی اکمل الایمان، وہ جو آلریڈی ایمان کے ایک کمال کے درجے پہ فائز ہیں، جو ایمان کی ایک انتہائی اعلیٰ منزلت پہ فائز ہیں، ایمان کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہونے کے باوجود پھر مزید اگلی منزلوں کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ واجعل یقینی افضل الیقین، اور میرے یقین کو افضل ترین یقین کے درجے تک پہنچا دے۔ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتے ہیں یقین کے درجات، ایک ہوتا ہے شک، شک ہوتا ہے، شک کے بعد گمان ہوتا ہے، گمان کے بعد پھر یقین آ جاتا ہے، پھر آگے یقین کے درجات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس بندے کو یقین ہی نہ ہو کہ آخرت ہے، جس بندے کو یقین ہی نہ ہو کہ میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جس بندے کو یقین ہی نہ ہو کہ میرے اعمال کا کسی دن مجھے آمنا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ کہاں اپنی ایمانی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے، یہ دعا بھی ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے تربیت بھی ہے، ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ واجعل یقینی افضل الیقین، ہم اپنے یقین کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے یقین کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، ہمارے یقین کے اندر کیا کیا کھوٹ ہے، ہمارے یقین کے اندر کیا کیا ملاوٹ ہے۔ جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے، جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں کہ قیامت ہے، جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد عمل کرتے وقت ہمیں یہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور ہم بے دھڑک اپنی نفسانی خواہشات پر چل پڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، صرف باتیں، صرف باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب تک باتوں کے پیچھے ایمان نہ ہو اور یقین نہ ہو۔ وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، اور میری نیت کو احسن ترین نیت بنا دے۔ اب احسن ترین کا لفظ اردو کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن استعمال اس لیے کر رہا ہوں اس غلط لفظ کو تاکہ مطلب کو ذرا صحیح وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا جائے۔ احسن کا مطلب ہی وہی ہے جسے ہم کہتے ہیں دی بیسٹ، تو دی بیسٹ کے ساتھ پھر دی بیسٹ نہیں لگتا ہے، تو احسن کے معنی ہے بہترین، تو پھر احسن کا ترجمہ کرتے ہوئے احسن ترین کہنا ادبی لحاظ سے درست نہیں ہے، لیکن ذرا بات کو زیادہ واضح کرنے کے لیے، ذرا تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ احسن ترین نیت، یعنی بہترین نیت، خالص ترین نیت، جس کے اندر کوئی کھوٹ کسی قسم کا نہ ہو، کہ جو عمل انجام دے رہا ہوں اس کی نیت جو ہے احسن نیت ہو، بہترین نیت ہو۔ اور بہترین نیت کیا ہوتی ہے
کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ بھی نہ چاہتا ہو۔ انسان عمل صرف اس لیے کرے کہ میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس عمل پر مجھے اجر عطا کرے۔ اللہ سے اجر لینے کے لیے انسان عمل کرے۔ 21 رمضان کو مولا علی کا وصیت نامہ پڑھتے ہوئے مولا علی کا یہ جملہ ہم نے پڑھا تھا کہ وَعَمَلُوا لِلْأَجْرِ، عمل کرو اجر کے لیے، عمل کرو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس کا اجر تمہیں دینا ہے۔ عمل اس لیے نہ کرو کہ میں عمل کروں سیلفی بناؤں اور سٹیٹس اپڈیٹ کر دوں، عمل کروں تصویریں بناؤں اور اخبار پہ آ جائیں، عمل کروں میڈیا آ جائے اور وزیر صاحب کی اور MNA صاحب کی اور MPA صاحب کی یا جو بھی بڑی شخصیت ہے اس کی سخاوت کی فلم بن جائے اور وہ فلم ٹی وی کے اوپر آ جائے، لوگ اس کو دیکھیں اور پھر اگلے الیکشن میں اس کو ووٹ دیں۔ نیکی کرنی ہے تو اس نیکی کو اس دنیا میں کیش نہیں کرانا، ریاکاری نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ سے اجر کے لیے اور اپنی آخرت کو کمانے کے لیے نیکی انجام دینی چاہیے۔ یہ انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ تو صلوات کے بعد، درود شریف کے بعد پہلی چیز کیا مانگی اللہ تعالیٰ سے امام سجاد علیہ السلام نے؟ بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، میرے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا دے، میرے یقین کو افضل ترین یقین بنا دے اور میری نیت کو بہترین نیت بنا دے۔ اللہم وفر بلطفک نیتی، اے اللہ اپنے لطف و کرم سے میری نیت میں فراوانی عطا فرما، یعنی میری نیت میں وسعت عطا فرما۔ بعض اوقات انسان نیک نیتی سے کام کرتا ہے لیکن کام تھوڑا کرتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس کی کوالٹی کا ہوتا ہے، ایک پہلو اس کی کوانٹٹی کا ہوتا ہے، ایک پہلو معیار کا ہوتا ہے، ایک پہلو مقدار کا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس جملے میں پہلے فرمایا کہ وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، یہاں نیت کی کوالٹی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ وَوَفِّرْ بِلُطْفِكَ نیتی، یہاں نیت کی کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں، یعنی کوالٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی میری نیت بہترین نیت ہو۔ وَصَحِّحْ بِمَا عِندَكَ یقینی، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے بارے میں میرے یقین کو ٹھیک کر دے، میرے یقین کو صحیح کر دے۔ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس نیکی کا اس دنیا میں ہم صلہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی سخاوت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم اس دنیا میں ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں یا شہرت مانگ رہے ہوتے ہیں یا لائکس مانگ رہے ہوتے ہیں یا اپنی فالوئنگ بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے پاس اجر ہے اس کے بارے میں ہمارا یقین صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے صحیح، تاکہ ہم جو بھی نیکی انجام دیں وہ اس لیے انجام دیں کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ پوری دعا ہے، اس دعا کو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کی زندگی کے کئی سال گزر چکے ہیں، 20 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے ابھی تک یہ دعا نہیں پڑھی ہے، کوئی شخص 30 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے ابھی تک ترجمے کے ساتھ یہ دعائے مکارم الاخلاق نہیں پڑھی ہے، اگر کوئی شخص 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے ترجمے کے ساتھ دعائے مکارم الاخلاق نہیں پڑھی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں محمد و آل محمد کا ماننے والا ہوں، تو اسے اپنے اس دعوے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بات ساری کس چیز پہ آتی ہے؟ آخرت پہ آپ کا یقین۔ یہاں کیا مانگا جا رہا ہے؟ میرے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا دے، میری نیت کو بہترین نیت بنا دے، میرے یقین کو بہترین یقین بنا دے۔ کس چیز کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں۔ آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین ٹھیک ہو گیا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آخرت کے بارے میں ایمان اور یقین شکوک و شبہات کا شکار ہے، کام خراب ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں
کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں جہاں متقین کی صفات بیان کی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، آگے متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات پر بھی اور اللہ کے بندوں کی ضروریات پر بھی، اللہ کی مخلوق کی ضروریات پر بھی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وبما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو غیب کے بارے میں یؤمنون، جو نازل ہوا رسول اللہ پر اور ان سے پہلے، اس کے بارے میں لفظ ہو رہا ہے استعمال یؤمنون، لیکن جب آخرت کی بات آ رہی ہے تو آخرت کے لیے وبالآخرۃ ہم یؤمنون نہیں کہا جا رہا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین، آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، پھر نہ ہمارے روزے، پھر نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارے حج، نہ ہماری زکاتیں، کچھ بھی اپنی ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑی تاکید کی ہے، بہت تاکید کی ہے اس بات پر کہ ہم آخرت کے اوپر نظر رکھیں اور اس دنیا کو ہم اپنا مقصد حیات نہ بنائیں۔ پچھلے چند دن پہلے ایک درس میں مولا علی کے ارشادات کی روشنی میں دنیا اور آخرت کا، اور اسی طرح سے احادیث نبوی اور قرآنی آیات، سورہ قیامت جس کا نام ہی سورہ قیامت ہے، قیامت ہی کے بارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تحبون العاجلہ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ عاجلہ کیا ہے؟ عجلت سے، جلدی۔ عاجلہ اس دنیا، جس کا ایک پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی یعنی نزدیک کی زندگی، یعنی پست زندگی، یعنی حقیر زندگی، جو کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہمارے قریب بھی ہے، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت پست، بہت حقیر اور بہت تھوڑی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہے یہاں پر، عاجلہ، جلدی مل جانے والی اور جلدی کھو جانے والی۔ تحبون العاجلہ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ جلد مل جانے والی دنیا اور جلد ہاتھ سے نکل جانے والی دنیا، اس سے تمہیں محبت ہے۔ وتذرون الآخرہ، آخرت کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، آخرت کو تم بھلائے بیٹھے ہو۔ معاملہ اس کے برعکس کرنے کی ضرورت ہے، معاملے کو الٹا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ چیز ٹھیک ہو جائے کہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں، میں نے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ جب تک دنیا ہمارا مقصد ہوگی اور آخرت ہمارا مقصد نہیں ہوگی، ٹارگٹ نہیں ہوگی، ہماری لائف میں کوئی چینج آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لا قانونیت اور لا لیسنس چل رہی ہے، ہر بندہ ہر قسم کی دو نمبری کر رہا ہے، ہر بندہ ہر قسم کی بددیانتی کر رہا ہے، اور پھر اس نے قانون کے اندر سے بچنے کے راستے بھی نکالے ہوئے ہیں، کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایک بڑی سادہ سی بات، بڑا آسان سا ٹیسٹ، کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کرپشن کرتا ہے، کوئی وزیر اعظم اس دنیا میں کرپشن کرتا ہے،
کسی وزیر اعظم کا رشتہ دار اس دنیا میں کرپشن کرتا ہے، کوئی آفیسر کرپشن کرتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار کرپشن کرتا ہے، اور پھر وہ ثبوت مٹاتا ہے، کرپشن کرتا ہے اور ثبوت مٹاتا ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ آپ نے کرپشن کیا تو کہتا ہے ثابت کریں، ثبوت کدھر ہے؟ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اتنا سمارٹ ہے کہ کرپشن کی، چوری کی، بددیانتی کی، سب کچھ کیا، لیکن ثبوت مٹا دیا، اور کہتا ثابت کریں۔ ثابت کرنے کا مطلب کیا کہ میں نے سارے ثبوت مٹا دیے ہیں۔ تو جو شخص اس دنیا میں چوری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے اور ثبوت مٹاتا ہے، یہ اس بات کی 100% دلیل ہے کہ اس شخص کو اللہ اور آخرت پر ذرا بھی ایمان نہیں ہے، ذرا بھی یقین نہیں ہے، چاہے یہ ہر سال عمرے کرنے کے لیے جائے، چاہے یہ ہر مہینے عمرہ کرنے کے لیے جائے، چاہے ہر ہفتہ یہ بندہ عمرہ کرنے کے لیے جائے۔ یہاں تم اس دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے ثبوت مٹاتے ہو، تو اتنی بڑی بڑی کرپشن کرنے کے بعد تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے بھی اپنے پاس ثبوت اکٹھے کر کے رکھ لیے ہیں، ان ثبوتوں کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ وہاں کیا کرو گے؟ اس عدالت میں کیا کرو گے؟ یہاں تم نے ثبوت مٹا دیے، اس دنیا کی عدالت سے بچ جاؤ گے۔ وہ جو اصل عدالت ہے اس نے تو ثبوت بھی محفوظ کر لیے ہیں اور اس میں تم بچ بھی نہیں سکتے ہو، لیکن اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہے۔ فکر ہے تو ثبوت مٹائے جا رہے ہیں نا۔ یا تو ٹھیک ہے کھلم کھلا کرو کرپشن، کوئی ثبوت نہ مٹاؤ، چھوڑ دو سارے ثبوت اسی طرح سے کہ جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس دنیا کی عدالتوں کی بھی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس دنیا کی بھی سزا کا، لگے رہو اسی طرح سے، پھر تو ہم مان جائیں۔ لیکن جب آپ یہاں کی عدالتوں سے بچنے کے لیے ثبوت مٹاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس عدالت کا تمہیں یقین نہیں ہے کہ جو خود ثبوت اکٹھے کرتی جا رہی ہے اور ثبوت اس نے تمہارے اپنی ریکارڈنگ تمہارے سامنے رکھ دینی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر، اپنی نیت پر۔ جب تک ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک ہمارے ایمان ٹھیک نہیں ہوتے، جب تک آخرت پر ہمارا یقین ٹھیک نہیں ہوتا، یقین کیجئے پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ سائیکی یہی رہے گی، رویہ یہی رہے گا ہر شخص کا کہ برائی کرو ثبوت مٹا دو، برائی کرو ثبوت مٹا دو، برائی کرو اور قانون کے اندر سے وہ رستے نکالو کہ بچ کے چلے جاؤ۔ تو جب تک ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہمارے معاشرے میں ایمان ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں کا، تو برائی کا سدباب ممکن نہیں ہے۔ روزے آپ سارا سال رمضان بنا لیں، اگر آخرت کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اگر آخرت پر یقین ٹھیک نہیں ہے، اگر آخرت کو حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے، تو ایک مہینہ چھوڑ کے سارا سال بھی روزے رکھتے رہیں تو اس سے ہمارے اندر کوئی تقویٰ پیدا نہیں ہوگا۔ تو آج بیٹھ کے ہم دیکھیں، ہم محاسبہ کریں کہ جو پورا مہینہ گزرا ہے، ہم نے تلاوت قرآن بھی کی ہے، ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، ہم نے دعائیں بھی مانگی ہیں، ہم نے شب قدر کے اعمال بھی کیے ہیں۔ بیٹھ کے سارے کا حساب لگا کے دیکھیں کہ ہمارے تقویٰ کے اکاؤنٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے، ہمارے ایمان کے اکاؤنٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے، آخرت سے ہماری محبت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، گناہوں سے ہماری نفرت کتنی بڑی ہے، بدکاری سے دوری اختیار کرنے کی ہمارے اندر خواہش اور لگن کتنی بڑی ہے۔ اگر ان چیزوں میں بہتری آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، اور اگر اس لحاظ سے کوئی بہتری نہیں آئی ہے تو سمجھ لیں کہ پھر ہم نے ڈائٹنگ کی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو اور ہم سب کے یقین کو بہتر اور کامل یقین بنا دے، اور ہم سب کی نیتوں کو صحیح فرما دے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔